बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयदा नमरा और आप देख रहे हैं लेट्स कुकिंग विद गोल्डन लाइफ किचन, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लजीज तरीन जायकेदार लेसदार और रेशेदार हलीम। देगी हलीम की देगी दलीम की रेसिपी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अगर आपने अपने दस्तरखान की शान बढ़ानी है तो इस कमर्शियल स्टाइल दलीम की हलीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं फिर सबसे पहले दलीम का फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने कुछ दालों को भिगोना होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूँ लिया है। गेहूँ का दलिया मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारा हलीम जो है वो जल्दी से रेडी हो जाए। अगर आपके पास साबुत गेहूँ आए तो आप उसको मशीन में पीस के इसका हल्का सा दरदरा सा पाउडर बना लें, और वो हमने 1 कप इस मेजरिंग कप से लेके नाप के इसको हमने शामिल कर देना है। ये स्टैंडर्ड साइज़ के मेजरिंग कप हर घर में मौजूद होते हैं। आपने इसी से बाकी चीज़ें भी जो है वो मेजर करके डालनी है। 1 कप जो है वो मैंने गेहूँ जो है वो शामिल कर दिया, तकरीबन 6 टेबल स्पून। इसके बाद मैं यहाँ पे जौ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप यानी कि 6 टेबल स्पून। जौ का मैंने यहाँ पे दलिया इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें साबुत जौ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप यानी कि 6 टेबल स्पून चावल लिए हैं। साथ ही मैं यहाँ पे मूंग की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून यानी कि आधा कप। अगर हम स्पून की बात कर लेते हैं तो इस तरह का नॉर्मल स्पून जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मल स्पून हमने यहाँ पे तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे माश की दाल इस्तेमाल करूँगी 3 टेबल स्पून यानी कि आधा कप। साथ ही मैं मसूर की दाल भी शामिल कर दूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून यानी कि आधा कप। चने की दाल थोड़ी ज़्यादा जाएगी, तकरीबन 5 टेबल स्पून। अब इन तमाम दालों को हमने पानी में भिगोना है। भिगोने से पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा इसका पानी हमने निकालना है ताकि हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से वॉश हो जाएँ। इसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह है, जो भी कंकड़ वगैरह हैं, वो ईज़िली निकल जाए। इसके बाद इसको इस तरीके से हम लोग साफ़ करके इसको 2 से 3 दफ़ा पानी इसका हमने निकालना है। इसका पानी हम निकाल देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। 3 से 4 दफ़ा जो है हमने इसका पानी निकाल दिया। अब इसमें हमने फ़ाइनल पानी ऐड करेंगे और इसको हम लोग सोक करने रख देंगे। तकरीबन इसको मैं ओवरनाइट सोक करूँगी। अगर ओवरनाइट नहीं तो अब इसको आप एटलीस्ट 6 घंटे ज़रूर सोक करके रखिएगा। 6 घंटे भी नहीं तो एटलीस्ट आपने 2 घंटे इन दालों को ज़रूर सोक करके रखना है। जौ, गेहूँ और चावल और बाकी दालें मिलाने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है वो 1.5 किलो बनती है, यानी कि तमाम दालें 1.5 किलो के हिसाब से हो गई हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त भी मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो लिया है। अगर आप चाहें तो इससे कम क्वांटिटी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लज़ीज़ तरीन रेशेदार हलीम बनाना है तो आपने गोश्त यहाँ पे ज़्यादा ही ऐड करना है। और गोश्त आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी बड़े-बड़े पीसेस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे गोश्त के छोटे पीसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आप कमर्शियल स्टाइल देखें तो वो बड़े-बड़े पीसेस यूज़ करते हैं, उससे रेशा काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन आप अपनी सहूलत के मुताबिक छोटे पीसेस भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 फैट के पीसेस भी लिए हैं। चर्बी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल स्टाइल के हलीम में चर्बी का इस्तेमाल लाज़मी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि बाकी गोश्त में भी तो काफ़ी ज़्यादा जो है चिकनाई चर्बी वगैरह लगी हुई है, उसको मैंने रिमूव नहीं किया है। और इस तरह के पीसेस मैंने लिए हैं। इसको अच्छे से वॉश करूँगी, इसको इस्तेमाल करूँगी। चर्बी का इस्तेमाल आप ऑप्शनल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाज़मी इस्तेमाल करें। इससे आपको जायके में काफ़ी फ़र्क लगेगा और काफ़ी जायकेदार आपका हलीम तैयार होगा। इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप तेल लिया है। तेल मैं यहाँ पे कम इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़ैट का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे तेल कम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए प्याज भी रख दी है। प्याज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी-मोटी कट की है, तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है, इसका हल्का-सा कच्चापन जो है वो दूर करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे 10 से 12 अदद लहसुन के जवे ऐड कर दूँगी, इस तरीके से साबुत। मसाले में ये अच्छी तरह पिस जाएँगे। एक बड़ी स्टिक हम दालचीनी की ले लेंगे। यहाँ पे आपने छोटे पीसेस नहीं लेने, वरना ये बाद में निकालने में प्रॉब्लम करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे बे लीफ यानी कि तेज़पात के पत्ते जो है वो 2 अदद मैंने यहाँ पे शामिल कर लिए हैं। तेज़पात के पत्ते और दालचीनी आपने बड़े साइज़ में ही डालनी है ताकि ये निकालने में आसानी हो, क्योंकि हमें इसको मसाले के बाद इसको जब गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा, मसाला रेडी हो जाएगा तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे ताकि एक अच्छा-सा अरोमा, जायका लहसुन का, अदरक का इस प्याज़ में, इस ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए।
یاد رہے آپ نے یہاں پہ پیاز کو براؤن نہیں کرنا. اگر آپ نے پیاز کو براؤن کیا تو حلیم کا کلر جو ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہو جائے گا. اسی لیے آپ نے پیاز کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کچا پن بھی دور ہو جائے اور ساتھ میں اس میں ہلکا سا کلر آ جائے، یعنی کہ وائٹش ٹون میں آ جائے. اس کے بعد میں نے یہاں پہ گوشت کے پیسز جو رکھے تھے وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیے ہیں، اور گوشت کو ہم نے آئل میں اس طریقے سے ہلاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے، تھوڑا سا فرائی کرنا ہے. ادرک لہسن کے ساتھ جب گوشت فرائی ہوتا ہے تو اس کا جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے جو اسمیل اٹھتی ہے وہ اسمیل بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کا پانی اسی میں ہم ڈرائی بھی کر لیں گے. اس کو اس طریقے سے ہلاتے جائیں گے، اوپر نیچے کرتے جائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ فرائی کرتے جائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا. اس کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے. یہ اسپیشل دلیم مسالہ میں ہمیشہ حلیم بنانے سے پہلے ریڈی کرتی ہوں، جس کی ریسیپی میں آپ کو آلریڈی چینل پہ دے چکی ہوں. میری پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس کی ریسیپی مل جائے گی. بہت ذائقے دار حلیم مسالہ ریڈی ہوتا ہے یہ. اگر آپ کو کمرشل اسٹائل کا ذائقہ گھر پہ چاہیے حلیم میں تو آپ نے یہ مسالہ لازمی بنانا ہے. اس ویڈیو میں جو میں مسالے کی کوانٹٹی بتائی تھی وہ کافی زیادہ کوانٹٹی میں مسالہ ریڈی ہوتا ہے، جس سے آپ 4 سے 5 دفعہ یا کم سے کم آپ 3 دفعہ حلیم بنا سکتے ہیں. تو وہ سارا مسالہ میں نے اس میں شامل نہیں کیا ہے. تقریباً میں نے اس کوانٹٹی کے حساب سے، جس میں نے 1.5 کلو جو ہے وہ دالیں شامل کی ہیں، 1.5 کلو میں نے گوشت شامل کیا ہے، اس حساب سے میں نے یہاں پہ تقریباً 6 ٹیبل اسپون مسالہ یہاں پہ شامل کیا ہے. 6 to 7 ٹیبل اسپون مسالہ اس میں شامل کریں گے. اس سے زیادہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اسپائسی پسند ہے، لیکن یہ مسالہ جو ہے انف ہے. اس سے زیادہ آپ شامل کریں گے تو آپ کا مسالہ جو ہے وہ اسپائسی ہو سکتا ہے. لیکن نارمل کھانے والوں کے لیے، جو نارمل اسپائس پسند کرتے ہیں، اس کے لیے 6 ٹیبل اسپون مسالہ جو ہے انف ہے. اس کو میں نے مسالے کو تھوڑا سا پانی ڈال کے بھنائی کری تھی. اس کے بعد اس میں ہم اتنا پانی شامل کر دیں گے تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا گل جائے. گوشت گلانے کے لیے ہم نے تقریباً یہاں پہ 2 لیٹر پانی شامل کیا ہے. پانی زیادہ ہو بھی جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو بعد میں ڈرائی بھی کر لیں گے. اس کو میں نے کوکر کا استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ گوشت کو گلایا ہے. اگر آپ چاہیں تو نارمل پین میں بھی گوشت کو گلا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً 45 منٹس تک اس کو پکانے کے بعد ہمارا گوشت جو ہے وہ جلدی سے گل گیا ہے. اور میں نے اس کو اتنی حد تک گلایا ہے کہ یہ بہت زیادہ ریشے دار اسی میں ہی ریشہ ہو گیا ہے. یہاں میں آپ کو گوشت کی جو ہے وہ چیک بھی کرا دیتی ہوں بوٹی. اس طریقے سے آپ دیکھیں بوٹی کتنی اچھی طریقے سے نرم ہو چکی ہے، اور کتنی آسانی کے ساتھ ہی ہاتھوں کی مدد سے ہی اس کا ریشہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اتنی حد تک اس کو گوشت کو گلا دینا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا مسالہ، تھوڑا سا شوربہ جو ہے ابھی بھی اس میں موجود ہے. اس کو میں ڈرائی نہیں کروں گی. اس میں جو تیز پات کے پتے اور دار چینی کی اسٹک ہم نے شامل کی تھی، وہ اسٹک اور وہ دار چینی اور جو تیز پات کے پتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ریموو کر دیں گے. اس کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اب یہاں پہ ہم اس کی ریشے کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس کو اس طریقے سے اسپون سے یا کسی ڈوئی سے، کسی لکڑی کے چمچے سے اس طرح سے اس کے ریشے کو کوٹ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. یا پھر یہاں پہ آپ سیکنڈ آپشن جو ہے آپ اس میں یہاں پہ فورک سے بھی اس کو ریشہ کر سکتے ہیں. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ اس طریقے سے گھوٹنا مل جاتا ہے حلیم کا، جس سے ہم حلیم یا دالیں وغیرہ گھوٹتے ہیں. اس گھوٹنے سے ہم اس کو اس طریقے سے گھوٹ سکتے ہیں. یہ آسانی کے ساتھ ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتا ہے. آپ کسی بھی شاپ پہ جا کے جہاں پہ برتن وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ آپ حلیم کے گھوٹنے کے نام سے اس کو لے سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ کام ہمارا کافی آسان ہو جائے گا. فورتھ آپشن میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ میں زیادہ تر استعمال کرتی ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ اس سے ریشہ ریڈی ہو جاتا ہے. فورتھ آپشن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سل بٹا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ہم شامی کباب کا ریشہ بناتے ہیں، شامی کباب ریڈی کرتے ہیں. سیم اس طریقے سے ہم اس بوٹیوں کے ریشے بنانے کے لیے بھی سل بٹا استعمال کر سکتے ہیں. بس ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم نے بوٹیوں کو الگ کر دینا اس مسالے سے، اور سل بٹے پہ ہم نے سل کی مدد سے، بٹے کی مدد سے اس کا ریشہ کر دینا ہے. یہاں پہ آپ نے مشین کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. مشین کا استعمال کریں گے تو ریشہ جو ہے وہ کٹ جائے گا، اور ہمارا جو ریشہ حلیم میں آنا چاہیے ویسا ریشے دار حلیم ہمارا ریڈی نہیں ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کی محنت سے جو ہے میں نے یہ اس طریقے سے جو حلیم کے گھوٹنے سے میں نے ریشہ کر دیا ہے، اور یہ اتنی حد تک ریشہ ہو چکا ہے کہ بعد میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں آپ کو چیک کرا دیتی ہوں کتنا زیادہ یہ ریشہ ریڈی ہو چکا ہے. بہترین سا باریک سا ریشہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اس کو ہم ایک سائڈ پہ کر لیں گے، اس کا استعمال ہم بعد میں کریں گے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. یہاں پہ میں نے تقریباً اوور نائٹ دالوں کو بھگو دیا تھا. اس کے بعد میں نے نیکسٹ ڈے یہاں پہ دالوں کو اس طریقے سے بڑے پین میں ڈال دیا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دالیں کافی حد تک نرم ہو چکی ہیں اوور نائٹ بھگونے کی وجہ سے. ہاتھوں کی مدد سے دیکھیں اس طریقے سے پریس کریں گے، اس کو پریس کرنے سے یہ ٹوٹ رہی ہے. اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے. پانی تقریباً آپ نے اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ یہ آرام سے اچھی طریقے سے گل جائیں. تقریباً 3 لیٹر میں یہاں پہ پانی شامل کری ہوں، کیونکہ میں پتیلے میں بنا رہی ہوں تو میں پانی یہاں پہ زیادہ شامل کروں گی، اور اس کو ہلکی آنچ پہ میں پکنے رکھ دوں گی.
ہلکی آنچ پہ رکھنے سے یہ ہوگا کہ یہ دالیں اچھی طرح گل بھی جائیں گی اور یہ ابل کر باہر بھی نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ ڈھکنا ہٹا سکتے ہیں، ہلکا ڈھکنا کھول کے پکا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پریشر کوکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، میں استعمال نہیں کری کیونکہ کوانٹٹی بھی زیادہ ہے، اور پریشر کوکر میں اکثر دلیا دالیں جو ہے وہ ابل کر ڈھکنے سے چپک جاتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، تو میں وہ استعمال نہیں کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، میں یہاں پہ کھلے پتیلے میں ہی اس کو استعمال کروں گی۔ تقریباً 45 منٹ تک جو ہے میں نے پکایا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ، اور یہ بہت اچھی طریقے سے بہترین سی دالیں جو ہماری گل چکی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم نے دالوں کو پیسنا ہے، مہین سا پیسٹ سا ریڈی کر لینا ہے، جس کے لیے میں یہاں پہ ہینڈ بلینڈر کا استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے بلیڈز آپ کے پین کو خراب نہیں کریں گے، تو آپ یہاں پہ بنا پریشان ہوئے ہینڈ بلینڈر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہینڈ بلینڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو نارمل بلینڈر کے اندر، بلینڈر جگ کے اندر ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو آپ شامل کر کے بلینڈ کر دیں، لیکن مجھے یہ زیادہ آسان لگتا ہے، کافی زیادہ ایزی ہو جاتا ہے، اس میں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، گرم میں ہی اس کو آپ بلینڈ کر دیں۔ اس کو میں نے اس طریقے سے دیکھیں اچھا سے بلینڈ کر چکی ہوں، سارے دانے دالوں کے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے آپ نے مہین سا پیسٹ اس کا ریڈی کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم نے ریشہ کر کے رکھا تھا گوشت کا، اس ریشے کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے، اور اسی گھوٹنے سے ہم نے اس کو گھوٹا لگانا ہے، کیونکہ ہم نے گوشت کا پہلے ہی ریشہ الگ کر لیا تھا اور بوٹیوں کو ہم نے اچھی طرح سے ریشہ دار بنا لیا تھا، تو ہم نے صرف اس کو یہاں پہ مکس کرنا ہوگا اور اس کو اتنا گھوٹا لگانا ہوگا کہ ریشہ تھوڑا سا مزید باریک ہو جائے اور اچھی طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو جائیں۔ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تقریباً 15 منٹس تک ہم نے بس اس کا گھوٹا اس طریقے سے لگانا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹس کی محنت کے بعد کتنا بہترین سا ہمارا حلیم کا ریشہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کا کلر آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں، اس کو یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یہاں پہ نمک مرچ کم لگ رہی ہے تو آپ یہاں پہ نمک مرچ مسالہ اور مزید ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو اپنے ذائقے کے مطابق نمک ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی رہنے دیں۔ اس کو آپ یہاں پہ میں ریشہ چیک کرا رہی ہوں آپ کو کہ کتنا لیس دار اور کتنا ریشے دار ہمارا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے۔ اب یہاں پہ لاسٹ میں 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر رہی ہوں، ساتھ ہی میں یہاں پہ سوکھا پودینہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو فریش پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن فریش پودینہ جو ہے وہ منہ میں کافی زیادہ آتا ہے تو برا لگتا ہے، تو یہاں پہ آپ سوکھا پودینہ اس طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے مسل کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ بس لاسٹ میں آپ نے 2 چیزیں یہ ایڈ کرنی ہیں، اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں۔ جو کوانٹٹی میں نے آپ کے ساتھ دالوں کی اور گوشت کی شیئر کری ہے، اس کوانٹٹی سے تقریباً آپ 15 سے 20 لوگوں کو یہ حلیم سرو کر سکتے ہیں، کیونکہ حلیم بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے، تو اس میں آپ 15 سے 20 لوگوں کو آپ اس کوانٹٹی میں حلیم سرو کر سکتے ہیں۔ تقریباً یہ 3 سے 4 کلو جو ہے وہ حلیم ریڈی ہو جاتا ہے۔ لاسٹ میں آپ نے سرو کرتے ہوئے حلیم کے بیسک اسینشیل یا حلیم کے بیسک لوازمات جو ہوتے ہیں وہ لازمی شامل کرنے ہیں، جس میں دھنیا، مرچیں، پودینہ اور باریک کٹا ہوا جو ہے وہ ادرک، اور یہ تلی ہوئی پیاز کا آئل میں اوپر سے شامل کر رہی ہوں، یہ اوپر سے آپ نے لازمی پور کرنا ہے۔ تلی ہوئی پیاز شامل کر دیں، جو مسالہ میں نے سکھایا تھا وہ یہاں پہ شامل کر دیں، یا پھر آپ اوپر سے چاٹ مسالہ اسپرنکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ حلیم بہترین، لذیذ ترین، لیس دار اور ریشے دار حلیم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریے گا، آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگنے والی ہے، یہ آپ کے دسترخوان کی شان کو بڑھا دے گا، سب کو یہ حلیم بہت پسند آتا ہے، اس کو آپ لازمی ٹرائی کریے گا اور پھر مجھے اس کے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔